अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कई ऐसे अफराद हैं और उन अफराद की कमी नहीं है जो इंसान ज़ात की खिदमत करने के लिए हमेशा इस काम में रहते हैं कि किसी न किसी तरह इंसान ज़ात की भलाई हो। लेकिन आजकल के दौर में जो रिहेबिलिटेशन का ज़माना है, रिहेबिलिटेशन के जो काम हैं, उसके हवाले से भी कई लोग अपनी ज़िंदगी उन्होंने वक़्फ़ की है। कोई समाज से महरूम हैं, कोई देखने से, कोई बात करने से। ऐसे कई इदारे दुनिया में के साथ साथ पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, खुसूसन हमारे कराची में भी काम कर रहे हैं, जो ऐसे बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं, उनको उनकी मुआवनत करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी आम बच्चों की तरह गुजार सकें। उसमें कई इदारे हैं, जैसे दीवा फाउंडेशन वाले हैं, इंडस हॉस्पिटल हैं और कई ऐसे अफराद हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, जिनमें एक नाम मंसूर यूनुस साहब का भी है। मंसूर यूनुस साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो न सिर्फ इन फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो रोटरी के भी एक एक्टिव मेंबर हैं और बड़ा काम कंट्रीब्यूशन है उसका रोटरी में भी। आज उनकी शख्सियत के हवाले से हम आपसे बात करेंगे। आइए मंसूर यूनुस साहब को आपसे तारुफ कराऊँ, उसके बाद उनसे गुफ्तगू करते हैं। मंसूर यूनुस साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और मीडिया फोकस को आपने ये मौका दिया कि वो आपसे कुछ बात कर सके। तो आप मुझे और हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो ये ईयर का जो फॉल्ट होता है, बच्चों का नहीं सुनते या कोई मसले होते हैं, ऐसे इदारे जो कराची में काम कर रहे हैं, उनके साथ आपका किस हद तक इश्तराक है और कैसे आप उनके साथ काम करते हैं? देखिए, जब मैं इस फील्ड में एंटर हुआ तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये काम जो है या ये जो प्रॉब्लम है उसका जो मैग्नीट्यूड है या जो इसका दायरा है इतना वसी है कि ये किसी एक आदमी से या कोई एक कंपनी या कोई एक इदारा जो है ये इसको नहीं कर सकता। इसमें बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव एफ़र्ट चाहिए, इनके इश्तराक चाहिए। गवर्नमेंट ज़ाहिर है इज़ अ मेजर प्लेयर। बहुत सारे ममालिक में गवर्नमेंट ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि इन जो भी हैंडीकैप बच्चे हैं जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या जिनके समात में प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिहैबिलिटेट करके उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाएं ताकि वो सोसाइटी के ऊपर एक उनके लिए असासा बने, बजाय इसके कि एक बोझ बने सही अपने माँ बाप के लिए। और एक तो हमारे यहाँ भी ज़ाहिर है इसकी तरफ काम हो रहा है, अवेयरनेस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैतुल माल इसकी तरफ काम कर रहा है और मुख्तलिफ़ इदारे पूरे पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसमें डीवा है। डीवा को मैंने डिस्कवर किया जब मैं गया वहाँ पे। मैंने देखा कि कितना डेडिकेटेड और अच्छा इनके पास स्टाफ है, कितना दिल लगा के ये कर रहे हैं। जो रिजवान लोधी साहब हैं जो इसके CEO हैं, जी, वो फुली अपनी लाइफ उन्होंने इस पर डेडिकेट की भी है, माशाल्लाह। तो मुझे बड़ा एक इंस्पिरेशन हुई कि भाई देखिए ऐसे भी लोग हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मैं डेफ रीच में गया, वहाँ पे भी मैंने देखा बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। हमने इंडस हॉस्पिटल में जो कि फ्री इलाज करता है बहुत सारी बीमारियों के बाद, तो वो भी जब हमने एसोसिएशन स्टार्ट की उस वक्त 150 बेड था। अब वो माशाल्लाह 1350 बेड्स की तरफ जा रहे हैं इंडस हॉस्पिटल। जी माशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है और इनकी आउटरीच ऑल ओवर पाकिस्तान, मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इनको कहती हैं
کہ بھائی ہمارا ہاسپٹل ٹیک اوور کر لیں اور اس میں جو ہے وہ کریں، تو ایک زبردست کام کر رہے ہیں اس میں. تو ہم نے ان کے یہاں ان کو ہیلپ کی سیٹ اپ کرنے کے لیے پورا کوکلیئر امپلانٹ پروگرام، اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک سینٹر آف ایکسلنس بنائیں پاکستان میں، ماشاء اللہ. اور یہاں سے ٹرین کر کے لوگوں کو آگے، تاکہ اس ٹیکنالوجی سے بینیفٹ کر سکیں زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان میں. جب میں نے انٹر کیا تھا یہ فیلڈ، تو اس وقت صرف 3 پاکستان میں سرجنز تھے جو کہ کوالیفائڈ تھے کوکلیئر امپلانٹیشن کرنے کے. آج ماشاءاللہ 7-8 لوگ ہو گئے ہیں، شاید اور بھی بڑھ رہے ہیں. اور ایوری ایئر ہم اپنے مینٹورشپ پروگرام کے تھرو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سرجنز ٹرین ہوں ایز اے فرسٹ لائن. اس کے بعد جو ہے جو اس کے لیے جو ریہیبلیٹیشن کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ کرنے میں جو ریسورسز ہیں ہمارے پاس انٹرنیشنل، ان سے سیکھتے ہوئے WHO اور مختلف اداروں کی ریکمنڈیشنز فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے نا بہتر سے بہتر ان کی ریہیبلیٹیشن اور وہ کر سکیں. اچھا منصور صاحب، ابھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ کانکریٹ امپلانٹیشن، یہ کیا ہے کانکریٹ امپلانٹیشن؟ دیکھیے کوکلیئر امپلانٹ جو ہے یہ ڈاکٹر گراہم کلارک ایک صاحب تھے جن کے والد صاحب جو تھے وہ ڈیف تھے. اچھا. تو انہوں نے اپنے بچپن سے یہ جب انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ان کو مشکلات ہوتی ہیں والد صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس کا کچھ نہ کچھ کروں گا. انہوں نے جا کے پڑھائی اپنی پہلے میڈیسن پڑھی، ENT پڑھی، آٹولوجی پڑھی، آڈیولوجی پڑھی. میں ان کا اصل میں ابھی 90th برتھ ڈے تھی، تو میں اتفاق سے آسٹریلیا میں ہی تھا. تو میلبرن میں یہ ایک ہاسپٹل میں جو آئی اینڈ ایئر ہاسپٹل ہے وہاں پہ ابھی بھی ہیں، ابھی بھی سرو کر رہے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ. تو 40 سال پہلے تقریباً انہوں نے یہ ایجاد کیا ملٹی چینل کوکلیئر امپلانٹ. اچھا. یہ ایک دیکھیے کان کے یہ ہیئرنگ کے پروسیس میں 3 حصے ہوتے ہیں کان کے. ایکسٹرنل ایئر ہوتا ہے جو ہم سب کو نظر آتا ہے، بالکل. اس کے بعد ایک مڈل ایئر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک انر ایئر ہوتا ہے جس کو کوکلیا کہتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے جب ہم سنتے ہیں تو آواز کی شکل میں یہ وائبریشن کے تھرو، وائبریشن سے ہمارا جو پردہ ہوتا ہے اندر کان کا، اس کے تھرو یہ وائبریشن جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے وائبریشنز میں، اور یہ پھر بونز میں چلی جاتی ہے. بونز وائبریٹ کرتے ہوئے مڈل ایئر کے تھرو پھر یہ جاتی ہے فائنلی انر ایئر پہ. انر ایئر جو اس کو کوکلیا کہتے ہیں، وہاں پہ اس کی جو وائبریشنز ہیں یہ کنورٹ ہوتی ہیں. سمجھ لیجئے یہ قدرت کا نظام ہے، معجزہ ہے، جو کہ ظاہر ہے ہم تو ٹیکنالوجی تو اس کو کاپی کر سکتی ہے کہ وہ نہیں کر سکتی، ٹوٹلی ریپلیس نہیں کر سکتی. تو وہ جو ہے نیورو ٹرانسمیشن یا نیورو ٹرانسمیٹرز کے تھرو برین کے اس حصے میں وہ سگنلز جاتے ہیں، ناٹ ایز ساؤنڈ بٹ ایز chemicals, نیورو ٹرانسمیٹرز اینڈ مائکرو الیکٹرک سگنلز. تو یہ جاتے ہیں دماغ میں. دماغ ان کو پروسیس کرتا ہے. دماغ کا کچھ حصہ اس کے لیے مخصوص ہے جو جہاں پہ کہ ہیئرنگ اور پھر کوگنیشن کا مطلب ہے کہ جی وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کیا آواز یا جو سگنل آ رہا ہے اس کا کیا آگے جو ہے یہ کوئی کلر ہے، کوئی کیا چیز ہے جو، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اور یہ
اگین کوگنیشن کا ایک پروسیس ہے. جو بچہ نارملی ایک نارمل ہیئرنگ والا بچہ جو ہے وہ تھوڑے عرصے میں قدرتی طور پہ بولنا بھی شروع کر دیتا ہے, اور ساری چیزیں الفاظ سیکھتا ہے. پہلے کہاں سے شروع ہوتا ہے, ماں باپ یا ایک دو چار الفاظ سے, اور پھر وہ جناب اس کی ووکیبلری بڑھتی ہے, گرامر آتی ہے, پھر وہ اسکول جاتا ہے, اس کی پوری تعلیم آگے چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ جو کہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہو, وہ ہیئرنگ پیڈ مطلب کم سنتا ہو, دیکھیے اس میں بھی کیٹیگریز ہیں اور اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ. تھوڑا آسان اردو میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی جہاں پہ کہ ڈیفیسٹس ہوں, سوری ڈیفیسٹ صحیح ہے, ہاں ہیئرنگ کمی ہو تو وہ بچہ جو ہے وہ پورے طور پہ نہیں سن سکتا, کم سنتا ہے. اس کے ڈگریز ہوتی ہیں, کیٹیگریز ڈگریز. اس میں جو ایک ایکسٹریم ڈگری ہوتی ہے دیٹ از کالڈ سیویئر ٹو پروفاؤنڈ. سیویئر ٹو پروفاؤنڈ ہیئرنگ لاس. تو یہ جس بچے کو ہو اس کے پاس جو ہے کوئی اور ریمیڈی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کو کوکلیئر امپلانٹ لگے. اچھا. اس سے کم کے درجے کی اگر ہیئرنگ لاس ہے تو اس کو آپ ہیئرنگ ایڈ سے کر سکتے ہیں. اچھا, اور اگر آپ کے پاس یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ونڈو آف اپرچونٹی ہوتی ہے پیدائش سے لے کے اور 3 سال تک, صحیح, جس دوران میں جو ہے نا میکسیمم یا آپٹیمل لرننگ, اور وہ اگر اس کو تھیراپی اور ہر چیز وقت پہ مل جائے تو وہ بچہ جو ہے اس سے بینیفٹ اس حد تک کر لیتا ہے کہ وہ بالکل نارمل اسکول جا سکتا ہے. 80% بچے وتھ کوکلیئر امپلانٹس جن کے شروع میں وہ ہوتا ہے وہ دے کین گو ٹو نارمل اسکولس اینڈ لیڈ نارمل لائفز. تو یہ اتنا زبردست کنٹریبیوشن ہے. یہ پاکستان میں بھی آلریڈی کام کر رہا ہے. پاکستان میں کاسٹ کی کنسٹرینٹس تھیں, اچھا, جس کی وجہ سے چیلنجز تھے, لیکن بیت المال گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اس نے بڑا زبردست کام کیا ہے. انہوں نے تقریباً 1000 سے اوپر بچوں کی ایک سال میں ماشاءاللہ وہ کوکلیئر امپلانٹیشن کروائی ہے. 1000 سے زیادہ بچوں. جی, ویری گڈ. ایک بچے پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ ایک اس پہ جو انیشل خرچہ آتا ہے وہ تقریباً 22 سے 23 لاکھ روپے آتا ہے. 22 سے 23 لاکھ روپے. جی, تو یہ جو ہے اس کے تو عام آدمی تو سر افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. یہ سوسائٹی کا فرض بنتا ہے یس کہ وہ ہیلپ کرے, کنٹریبیوٹ کرے. اب جیسے انڈس جیسے پروجیکٹ ہے جو کہ ٹوٹلی فری, جس میں کہ کیش لیس ہے, کوئی صرف ڈونیشنز. ہمارے یہاں جو ٹریڈیشن ہے ہمارے ملک میں, اتنی سخاوت ہے اور اتنے لوگ جہاں پہ ڈیفیسٹس ہیں ادروائز ٹیکسیشن کے تھرو یا جہاں پہ بھی کمی ہے وہ اس سے پورا کرتے ہیں اور بے تحاشا کرتے ہیں. اور کہیں پہ وہ گلف نیوز میں یا کہیں تھا کہ $2.5 بلین تک کی میں نے پڑھا تھا کہیں کہ $2.5 بلین کی ہر سال جو ہے زکوٰۃ اور ڈونیشنز جو ہیں لوگ پاکستان میں دیتے ہیں. $2.5 بلین. بڑی بات ہے, اٹس ناٹ اے جوک. ویری بات. تو اب یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے, اور جو مختلف پرائیویٹ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, فاؤنڈیشنز کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, اس کی وجہ سے بہت بڑا گیپ جو ہے ہیلتھ کیئر میں یہ پلگ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اینڈ اور بھی بہت ساری گنجائش ہے, لیکن بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں جہاں پہ کہ بغیر پیسوں کے بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کے تھرو جو ریسورسز اویلیبل ہیں انٹرنیشنلی, ان کو ٹیپ کر کے, اپ اسکل کر کے, جو تھیراپی اور جو ٹریٹمنٹ کے آپشنز ہیں اس میں ہم انگیج کر کے, ہم نے تو گورنمنٹ کو اور بیت المال کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں, اور مختلف اداروں کو بھی ہم نے سندھ گورنمنٹ کے بھی اداروں کو ہم نے آفر کیا ہے کہ جی ہم آپ کی جو تھیراپی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اپ اسکل کر کے, ان کو ٹرین کرا کے
کیونکہ یہ اس وقت جو دیکھیے 12,000 کے قریب بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں وتھ سیویئر ٹو پروفاؤنڈ ہیئرنگ لاس. اچھا. تو ابھی جو ہے 1,000 کو ہم نے ایڈریس کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تھرو بیت المال. اب اگر 11,000 بچے کہاں جائیں گے؟ ہر سال 1100 بچے. ہاں 11,000 بچے. ابھی 1,000 کیا ہے. جی جی, 12,000 ہے تو 11,000 کہاں جائیں گے؟ ویری رائٹ. اور پھر ہر سال یہ بڑھتا جائے گا. ایک سال آپ کے 12,000 ہیں, اگلے سال 24,000 ہو گئے, تیسرے سال 36,000 ہو گئے. لازمی ہے بالکل. اب یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس کو ہم کس طرح سالو کریں؟ اس کا سالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے انفراسٹرکچر کریٹ کریں, سروس انفراسٹرکچر. وہاں پہ ہم جو سٹاف ہے اس کو ٹرین کریں. اور ابھی جو نمبر آف تھراپسٹ ہیں اویلیبل پاکستان میں وہ بہت کم ہیں اس چیلنج کے لیے, ٹھیک ہے. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹرین کریں. ہمارے پاس دیکھیے کراچی میں کراچی یونیورسٹی میں کچھ ڈگری ہے آڈیولوجی کی, کچھ ضیاء الدین ہاسپٹل میں ہے, کچھ اور انڈس ہاسپٹل کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنیاں شروع کر دیں گے اس کی ٹیچنگ بھی. ماشاءاللہ. ہاں, بیکاز یہ ایک ہمارے ساتھ مشن پارٹنرز ہیں اس میں آلریڈی. ہمیں اور مشن پارٹنرز کی ضرورت ہے جو سب مل کے انسان ذات کی خدمت کے لیے. بے شک. اچھا, میں ابھی ایک اور سوال منصور صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم میڈیا والے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. جی. کچھ لوگ اس کو کمرشلی بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی ان کی جیسے اسپیچ تھراپی ہے یا ڈیف ہیں بچہ, ان کو سنانے کے لیے ایسے ہزاروں روپے کی فیس وہ لیتے ہیں, اور وہ بچے بیچارے سارے عمر وہاں چلتے رہتے ہیں, ویسے بڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ایسے ادارے بھی جو ہے نا وہ اپنے غریبوں سے بھی پیسے بٹورتے ہیں. تو ان کی روک تھام کے لیے یا ان کا کیا کرائٹیریا ہے؟ آیا وہ ان کے پاس بھی کوئی وہ پروفیشنل لوگ ہیں یا کیا ہے؟ نہیں, دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ جو بھی تھراپسٹ ہے وہ پرو بونو تو نہیں کرے گا. اس کو بھی اپنا پیٹ پالنا ہے. اس کی بھی فیملی ہے, اس کی بھی ساری لائبلٹیز جو ہیں وہ ہیں. تو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جو لوگ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں پرو بونو ایکٹیویٹیز, جیسے ہم لوگ روٹری میں کرتے ہیں. ہاں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک تو نہیں کر سکتا, ہر کو نہیں سکتا. آپ کو ان لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا, ان کو ایڈیکویٹلی ریمبرس کرنا پڑے گا. ساری دنیا میں ہم لوگ تو بہرحال بہت پیچھے ہیں, ہم تو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے ہمارے. جی جی جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. منصور صاحب, تھینک یو کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, بڑی انفارمیشن بات بتائی. ناظرین, آپ نے منصور یونس صاحب کی گفتگو سنی. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں, انٹرپرینور جو ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں جو غربت کا ریشو ہے وہ بہت بڑا ہے. یعنی تقریباً کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں, جو ایک بہت بڑی فکر کی بات ہے. اور یہ جو ایئر کا مسئلہ ہے یا دماغ کا مسئلہ ہے, اسپیچ تھراپی کا مسئلہ ہے, یہ قدرت ہو جاتی ہے. کبھی کبھی انسان کو کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ ایسے مخیر حضرات, ایسے اداروں کی ہمت افزائی کریں, ایسے اداروں کی جو حوصلہ افزائی کریں, تاکہ وہ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر اس غریب بچوں کے لیے, ان کے لیے کوئی ایک سہارا بن سکیں, تاکہ وہ بھی اور نارمل بچوں کی طرح مل کے اپنا اور اپنے فیملی کا اپنا کام صحیح نمونے کر سکیں اور ان کا پیٹ پال سکیں. ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں, نیچے دیے ہوئے نمبر پہ اور ای میل پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.